बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल। अब पावर कॉरिडोर्स में बहुत बड़े बड़े मुतालबे सामने आ रहे हैं और इमरान खान साहब अब अकेले नहीं, उनके साथ अब काफ़ी लोग मिल चुके हैं। काफ़ी रहनुमा उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रहे हैं और उनकी आवाज़ ज़्यादा ताकतवर होती जा रही है। बड़े बड़े मुतालबात सामने आ रहे हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब पे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ इंटरनल प्रेशर बल्कि एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है और वो प्रेशर है कि ये जाली निज़ाम ख़त्म किया जाए, जाली हुक्मरानों से छुटकारा हासिल किया जाए और पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात का इनकाद किया जाए। आने वाले दिनों में, और आने वाले दिनों से मुराद महीनों नहीं बल्कि आने वाले दिनों में, चंद हफ्तों में सूरत हाल आपको भी बदलती हुई नज़र आएगी। कम से कम ये जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, ये निज़ाम जो है ये चलता हुआ नहीं होगा, बल्कि इस निज़ाम को ब्रेकें बाकायदा तौर पे लगा दी जाएंगी। ब्रेक्स तो पहले ही लगी हुई हैं, ये निज़ाम तो वैसे ही फेल हो चुका है, लेकिन फिर आपको पावर कॉरिडोर से ऐसे सिग्नल्स मौसूल होना शुरू हो जाएंगे कि जिसके बाद आम लोगों को भी नज़र आएगा कि हालात तब्दील हो चुके हैं। फाशिस्ट सोच, फाशिस्ट अप्रोच, फाशिस्ट रजीम के जो माजी के फ़ैसले हैं वो अब रिवर्स होंगे और किस तरीके से होंगे इसके बारे में सर जोड़कर बैठे हैं बड़े बड़े समझदार लोग, दाना लोग, और एक दूसरे के साथ मिल बैठकर मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें नीयतों में कितना फतूर है, नीयतों में कितनी सच्चाई है, ये तो अब जब सिलसिला होगा शुरू तब ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तयशुदा है कि जो भी धोखा देगा वो जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा। और ये गुफ्तगू बराए गुफ्तगू अगर कोई समझता है कि हो रही है या कर रहा है तो वो नुकसान उठाएगा। अगर कोई ये समझता है कि टाइम गेन किया जाए और टाइम गेन करके मामलात अपने कंट्रोल में दोबारा से करने की कोशिश की जाए तो वो भी नुकसान उठाएगा। बहरहाल सिचुएशन इस वक्त ये है, पहले तो ज़रा इमरान खान साहब की आलमी हमायत में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है और कहीं से भी कोई ऐसी ख़बर नहीं आ रही कि जिसके बाद इमरान खान साहब के मुखालिफिन जो हैं वो ये समझ बैठें कि नहीं जनाब मामला ठंडा हो गया। नहीं, अलकादर ट्रस्ट का जो मामला है, अलकादर ट्रस्ट का जो फ़ैसला आया है, उसके बाद भी इमरान खान साहब के हक़ में बहुत ज़्यादा लिखा गया, बोला गया, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, आलमी ज़राए ब्लाग और इक़्तिदार के आलमी ऐवानों में, खा वो यूरोप था, बरतानिया था, कनाडा था, अमेरिका था, हर जगह से आवाज़ आई, मिडल ईस्ट से आवाज़ आई। तो सूरत हाल इस वक्त यह है, हमारे सामने जो कुछ चीज़ें हैं सॉलिड किस्म की, सिर्फ सुनी सुनाई नहीं, सॉलिड किस्म की जो ख़बरें हैं। बरतानिया का हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि ऐवान बाला, जिसको हम पाकिस्तान में जिसे सेनेट कहते हैं, तो यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है बरतानिया में। तो बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कंजर्वेटिव पार्टी के रुकन हैं डैनियल हनान। उन्होंने ये कहा है कि इस फैसले से वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान की अदालतें ताकतवर का आलाकार बन गई हैं, यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बन गई हैं। ये बहुत ही सिचुएशन जो है वो ख़तरनाक है इस हवाले से कि आलमी सतह पे, आलमी ज़राए अब्लाग में ये बयानिया जो है और ये मौक़िफ़, इसको तक़वियत मिली है कि ये सब कुछ जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। तो डैनियल हन्नान ने कहा कि जी कानून की हुक्मरानी का असूल शायद अब पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। और डैनियल ने यह भी कहा कि ख़बरदार किया कि इमरान खान की रिहाई, दोबारा इंतखाबात और मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम किए बग़ैर पाकिस्तान मुआशी और सियासी तौर पर किसी भी सूरत में मुस्तहकम नहीं हो सकता। और उन्होंने सारे मसाइल का हल जो है वो कहा है इमरान खान की रिहाई और सियासी इंतकाम को बंद किया जाए, इमरान खान की रिहाई की जाए और तमाम सियासी जमातों को बराबर
جو جسے کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، یہ کہا جا رہا ہے۔ لیبر پارٹی کی رکن اسمبلی ہیں، یعنی کہ ہاؤس آف کامن، جو ہمارے ہاں قومی اسمبلی ہے، یہاں پہ ہاؤس آف کامن کہلاتا ہے، ان کی لیبر پارٹی کی جو کہ حکمراں پارٹی ہے، کم جانسن، انہوں نے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو دی گئی سزا پاکستان میں جمہوریت اور آزاد عدلیہ پر سوالیہ نشان ہے۔ عدلیہ بھی انڈر پریشر ہے اس معاملے میں، اور عدلیہ کے کردار کو بھی نوٹ کیا جا رہا ہے، مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو سنائے جانے والی سزاؤں اور اعلیٰ عدالتوں سے انہی سزاؤں کی مسلسل معطلی کے تسلسل سے پاکستان میں قانونی نظام کی شفافیت عیاں ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتیں، جو ٹرائل کورٹس ہیں، وہ انڈر پریشر فیصلے دے رہی ہیں، دباؤ میں دے رہی ہیں، اور اس کا انہوں نے جو نتیجہ اخذ کیا، انہوں نے کہا جی اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ ان فیصلوں کو ختم کر رہی ہیں۔ اور کم جانسن نے یہ بھی کہا کہ برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ سے انہوں نے کہا کہ میں اپیل کروں گی کہ دیگر ممالک کے ہم منصبوں سے رابطہ کر کے اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے اور حکومت پاکستان پر ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ یہ پریشر انہوں نے کہا کہ صرف میں اپنے طور پر نہیں بلکہ برطانیہ کے وزیر خارجہ سے بات کروں گی، اور اس کے بعد برطانیہ کے وزیر خارجہ سے میں کہوں گی کہ وہ دیگر عالمی حکمرانوں سے رابطہ کر کے اس سلسلے میں پاکستان کی ملٹری قیادت پر، فوجی قیادت پر دباؤ بڑھائیں۔ اور برطانیہ کی ورکرز پارٹی نے بھی اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ ہم عمران خان کی مزاحمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ لیڈر کبھی سامراج کے سامنے نہیں جھکتا۔ ورکرز پارٹی نے یہ بھی کہا کہ ہم عمران خان کے کروڑوں حامیوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جو پاکستان میں آزادی اور جمہوریت کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پرچار کر رہے ہیں۔ پاکستانی عوام کبھی واشنگٹن کی کٹ پتلیوں کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ برطانیہ کے 7 بار کے منتخب رکن پارلیمنٹ جارج گیلوے نے کہا کہ مرکز نے ورکرز پارٹی کے بیان کی حمایت کی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کا موقف بالکل درست ہے اور ان کی کامیابی اور لمبی زندگی کے لیے انہوں نے کہا کہ میں دعا گو ہوں۔ اسی طریقے سے فرانس 24 نے بھی اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ عمران خان نہیں مانا، اور اگر عمران خان مان جاتا اور شرائط تسلیم کر لیتا، ڈیل کر لیتا، تو عمران خان کو بری کر دیا جانا تھا، اور وہ اس لیے بری نہیں کیا گیا کہ وہ شرائط نہیں مان رہا۔ اور عمران خان کے خلاف تمام کیسز سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں۔ گرفتاری کے بعد اسے 4 کیسز میں سزائیں سنائی گئیں، لیکن وہ کھڑا رہا اور فیصلوں کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کیا، جن میں سے چند معطل بھی ہو چکے ہیں، اور القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد مسلسل مؤخر کیا جاتا رہا، اور عمران خان صاحب سے رابطے کیے جاتے رہے، اور آخر کار انہیں 14 سال کی سزا سنا دی گئی، کیونکہ عمران خان نے ڈیل سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور ان کے شرائط جو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ برطانوی صحافی ہیں انہوں نے بھی کریج مرے نے کہا ہے کہ آج ایک طرف پاکستان کے منتخب سابق وزیر اعظم اور سامراج مخالف لیڈر کو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، اور دوسری جانب CIA کے مسلط کردہ پاکستانی حکمرانوں کو ورلڈ بینک کی جانب سے $20 ارب فنڈنگ کی منظوری بھی دلوا دی گئی ہے۔ انہیں یہ حقائق جو ہیں چھپانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور اس پہ انہوں نے مغربی دنیا کا ڈبل سٹینڈرڈ، دوگلے پن کا انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ابھی بھی درون پردہ عمران خان کے معاملے میں گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے، اور یہ گیو اینڈ ٹیک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو خبر ہے کہ ورلڈ بینک $20 ارب کی فنڈنگ کی منظوری دی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اسی ڈیل کا حصہ ہے مائنس عمران خان کا۔ تو امریکی معروف پروفیسر جو ہیں اسٹیو ہینک، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی سزا پر معنی خیز جو تبصرہ ہے، انہوں نے کہا کہ آپ جتنا زیادہ پڑھتے ہیں اتنا ہی زیادہ جانتے ہیں کہ آپ کتنا کم جانتے ہیں۔ زلمے خلیل زاد نے یہ کہا کہ 17 جنوری پاکستان کے لیے سیڈ ڈے تھا، اور
اس کا فیصلہ جو ہوا ہے القاعدہ ٹرسٹ کا عمران خان کا کو سزائیں، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو متاثر کریں گی مستقبل قریب میں۔ سویڈن کے بھارتی نژاد تجزیہ کار اشوک سوائن نے بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان کی سزا پر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف عاصم منیر صرف عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ساری کی ساری خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور اس طریقے سے مسلسل عمران خان صاحب ڈسکس ہو رہے ہیں عالمی سطح پہ۔ اب آتے ہیں لوکل ہمارے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے جی کہ محمود خان اچکزئی صاحب آئے ہیں میدان میں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات فوری طور پر ختم کرے، اور وہ مذاکرات کی انہوں نے مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہے وہ آگے بڑھیں اور قومی حکومت بنائیں اور قومی حکومت الیکشن کروائے اور جس کا حق ہے وہ اس کا حق لوٹا دے منتخب حکومت کے حوالے سے جسے عوام منتخب کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات ختم اس لیے کیے جائیں کیونکہ پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ حکومت کے ساتھ کیوں مذاکرات کر رہی ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ناجائز حکومت ہے۔ شہباز شریف کی حکومت ناجائز حکومت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، مذاکرات ختم کرنے چاہیے، قومی حکومت بنانی چاہیے اور شہباز شریف سے استعفیٰ لے کر ملک بھر میں قومی حکومت قائم کی جائے، جبکہ عمران خان سمجھوتا نہیں کر رہا۔ اگر انہوں نے کہا کہ وہ سمجھوتا کرے گا، اگر وہ سمجھوتا کر لیتا تو اس وقت وہ ملک کا وزیر اعظم بن سکتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ دوسری جانب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نہیں ہٹانا چاہیے تھا۔ انہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا کر ایک بہت بڑی سیاسی غلطی کی گئی ہے اور ان کا آخری سال تھا، ان کو مدت پوری کرنی چاہیے تھی، اس پارلیمان کو بھی اور وزیر اعظم عمران خان کو بھی مدت پوری کر دینی چاہیے تھی۔ ذاتی طور پر انہوں نے کہا کہ میں اس کے حق میں آج بھی نہیں ہوں، ہمیں انہیں اقتدار پورا دینا چاہیے تھا، اگر ایسا ہوتا تو آج عمران خان جو ہے اس کی یہ پوزیشن نہ ہوتی جو اس وقت ہے سیاسی اعتبار سے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع حالات کی ضرورت تھی، پارلیمنٹ تکلیف دہ فیصلے بھی کرتا ہے، یہی پارلیمنٹ کی بالادستی ہے۔ اور خورشید شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت مدت پوری کرے گی یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں، دعا کہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وزراء، انہوں نے کہا کہ اپنی پنجاب حکومت سے بہت پریشان ہیں۔ مسلم لیگ نون کے وزراء اور ایم این ایز اپنی پنجاب مریم حکومت سے بہت پریشان ہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مجھے وزراء نے بتایا ہے کہ ہم آج تک وزیر اعلیٰ سے نہیں مل سکے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے جناب، یہ سچویشن چل رہی ہے اور معاملات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ ہر طرف ہے معاملات خراب سے خراب تر۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔